क्या वजह है? दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे आता है, लाहौर दूसरे नंबर पे हो जाता है। लाहौर पहले नंबर पे आता है, दिल्ली दूसरे नंबर पे चला जाता है। ये 2 सिटीज़ जो हैं वो मुसलसल गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब उनका एयर इंडेक्स को चेक किया जाता है तो ये 2 शहर जो हैं वो इनकी फ़िज़ा आलूदा जो है वो करार पाई जाती है। तो कैसे मतलब आप समझते हैं कि इस चीज़ का मसला बुनियादी जो है, इस मसले से हम कैसे अब निकलेंगे? यानी इतनी दुनिया जो है वो मुख्तलिफ बड़े-बड़े चैलेंजेस को सामना कर रही है। वहाँ पर जो है बड़ी-बड़ी चीज़ों को कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन हम एक स्मॉग या फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम हैं अब तक? ये अमूमन आप देखें, ये दोनों जो दोनों इलाके हैं, या जो लाहौर है और जो दिल्ली है, वो दोनों में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा है। तो देखें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पोल्यूशन का बायस बनती हैं। आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए आपको, और फिर आपको हुकूमतों के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए, हुकूमत के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम है, फ़िज़ाई आलूदगी में आम शहरी खुद को कैसे महफूज रख सकता है, और साथ ही साथ इसका भी मुझे जो है वो हमारे नाज़रीन को जवाब दीजिएगा कि जिनको फेफड़ों का मसला है, सांस लेने में दुश्वारी है, दमे का मसला है, बिलखुसूस उनको ऐसे माहौल में ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ता है, तो उनके लिए कोई ऐसा मशवरा कि वो अपने आप को ऐसी सूरत-ए-हाल में कैसे जो है वो बचाएंगे? कम से कम बाहर निकलें जब पोल्यूशन हो, तो क्योंकि पोल्यूशन जो होती है वो 3-4 महीने रहती है। आजकल देखें ना, स्मोक का दौर है, तो फोग भी होती है, फिर स्मोक भी होती है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, टेम्परेचर जो होता है लो होता है नीचे, और ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लो टेम्परेचर में पार्टिकल जो होते हैं या कोई जरासीम जो होते हैं वो सारे वहाँ लो उसमें लेवल पे होते हैं, इसलिए स्मोक बनी होती है और ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लोगों को। तो इसलिए उनको मास्क पहनने चाहिए, और मास्क को ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना चाहिए आपको। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी और इसके असरात के बारे में। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी दूसरे नंबर पर आ गई है, जिससे आम शहरियों की सेहत शदीद मुतासिर हो रही है। इसके अलावा रोज़गार, तालीम और रोज़मर्रा मामूलाते ज़िंदगी पर भी असर पड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन आरून साहब। हम उनसे जानेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि फ़िज़ाई आलूदगी के असबाब क्या हैं और हुकूमती इक़दामात किस तरफ जा रहे हैं। पंजाब की फ़िज़ाई आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी के बुनियादी असबाब क्या हैं? दुनिया में आलूदगी जो है वो फैल रही है, और उसके लिए मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं या मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो उसके लिए मेजर्स भी बना रहे हैं उस प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह पाकिस्तान में भी इस पे काम हो रहा है। लेकिन आप देखें, हमारी आलूदगी जो सबसे ज़्यादा आलूदगी जो फैलाई जाती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट में आप देखें, उन एक तो गाड़ियाँ होती हैं, बड़े पुराने मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं, और फिर उनका जो वो इस्तेमाल होता है उसमें जो डीज़ल या मोबिल या कोई तेल वगैरह इस्तेमाल होता है, तो वो भी आप देखें कि वो भी साफ़ नहीं होता, वो प्योर नहीं होता, उसमें भी मिलावट होती है। तो अब इसी तरह ही आप पेट्रोल ले लें, पेट्रोल में भी मिलावट होती है, तो जिसकी वजह से आलूदगी बढ़ती है। तो मेरा जो अब पूरे आप जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें तकरीबन 80% आलूदगी जो है, 83% या 80% जो है वो ये ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। आप देखें, यहाँ पे लोग बड़े बड़े शहरों में बाहर मुल्कों से पुराने इंजन लाए जाते हैं, पुराने इंजन लाकर गाड़ियों में फिट किए जाते हैं, तो वो भी आलूदगी का बास बनते हैं, क्योंकि वो स्क्रैप होता है, वो उसको आप दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो जब वो आप इस्तेमाल में लाते हैं तो उससे फिर आलूदगी बढ़ती है, और आलूदगी बढ़ने से फिर आपको पता है कि अब फिर लोगों के घर नहीं भरते, सड़कें नहीं भरती, मार्केटें नहीं भरती, बल्कि अस्पताल भरते हैं। अस्पतालों में रश बढ़ता है और मरीज़ ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि जो गाड़ियाँ हैं पुरानी, वो इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। तो हुकूमत कहाँ पे है? हुकूमत इन गाड़ियों को जो है वो बैन क्यों नहीं करती? अमूमन तो यानी आप देखें, जो दीगर ममालिक है, यूरोप कंट्री की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे लॉ है, लॉ के मुताबिक जो है वो गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, बराबर इसका एक इदारा होता है। जो पुरानी गाड़ी होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ भी तो ट्रांसपोर्ट का महकमा है, फिर उसके नीचे ट्रैफिक पुलिस भी है।
تو مطلب کیوں نہیں ذمہ داری ادا کی جا رہی؟ اصل میں جو غربت جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہے ہمارے جتنے بھی پروگریسو جو کنٹریز جو پروگریس کر رہے ہیں یا جو ترقی پذیر کنٹریز ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے. آپ دیکھیں انڈیا دیکھ لیں، بھوٹان یا پاکستان، جو بھی آپ دوسرے جو مطلب غریب ملک دیکھیں وہاں پہ یہ بیماریاں بھی عام ہیں اور پولوشن بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم یہ گاڑیوں کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گاڑیوں پہ کنٹرول کیا جائے اور گورنمنٹ جب سردیاں آتی ہیں سموگ بنتی ہے تو تب گورنمنٹ جو ہوتی ہے جاگتی ہے، ادروائز گورنمنٹ سوئی رہتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا سسٹم لانچ کرے، ٹریفک کا سسٹم لانچ کرے. آپ دیکھیں شہر کے اندر آپ دیکھیں سڑکیں جو ہیں، جو ٹریفک کا نظام ہے وہ تتر بتر ہے. آپ دیکھیں انہوں نے مختلف رستے جو ہوتے ہیں بلاک کیے ہوتے ہیں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے. تو آپ کو چاہیے کہ ایک تو شہریوں میں شعور پیدا کریں، اور دوسرا آپ یہ جو رستے آپ نے جو ٹریفک کے جو رستے جو آپ نے بند کیے ہوتے ہیں ان رستوں کو آپ کھولیں، کیونکہ جب آپ ان رستوں کو بند کریں گے تو رش زیادہ ہوگا. گاڑیوں کا جب رش ہوتا ہے، جب گاڑی سلو ہوتی ہے تو وہ تو ویسے بھی ہماری گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں، تو وہ پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ دھواں بھی پھر زیادہ دیتی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں وہاں پہ وہ اسموگ بھی زیادہ بنتی ہے اور پولوشن بھی جو ہے بڑھتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا صرف گاڑیاں ہی جو ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہیں پرانے ماڈل کی، یا اس میں جو تعمیراتی شعبہ ہے اور کارخانے جو دھواں چھوڑتے ہیں، زہریلے مواد جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، کیا ان کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے؟ نہیں، آپ دیکھیں نا پرسنٹیج کو، اب ڈیٹا کلیکٹ کریں نا، آپ ڈیٹا جب کلیکٹ کریں گے تو سب سے زیادہ ڈیٹا جو نکلتا ہے وہ ٹریفک کا، یہ گاڑیوں کا نکلتا ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں دو ٹائر والی گاڑیاں ہوتی ہیں یا 3 ٹائر والے گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، یہ ٹیکنالوجی پرانی ہے، یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے. جب یہ چلتی ہے تو یہ دھواں زیادہ پھینکتی ہے، جب دھواں زیادہ پھینکتی ہے تو پولوشن بھی زیادہ بڑھتی ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ لیں یہ جو بٹے وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو اینٹیں بناتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی مٹی کا تیل، وہ بلیل بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کوئلہ بھی ایک لو کلاس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ پولوشن کا باعث بنتا ہے. لیکن زیادہ پولوشن جو ہوتی ہے وہ ٹریفک سے ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں فیکٹریوں کے نزدیک آپ ایریا دیکھیں تو وہ بلیک ایریا نظر نہیں آئے گا، لیکن سڑک کے آپ دیکھیں روڈ کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو سارا روڈ جو ہے وہ شام کے وقت بلیک نظر آئے گا، کیونکہ سارا دھواں جو ہوتا ہے وہ سڑکوں کے ارد گرد ہی ہوتا ہے. اس لیے پولوشن، میرا خیال جو ہے پولوشن جو ہے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ زیادہ پولوٹیڈ ہوتی ہیں یا زیادہ پولوشن کا باعث بنتی ہیں. بٹا خشت، اس کے لیے قانون ہے کہ سردیوں میں یہ جو ہے وہ پروڈکشن نہیں کریں گے، یعنی اینٹیں نہیں بنائیں گے، اور عام دنوں میں ان کے لیے قانون ہے کہ وہ اب جو کوئلہ جلاتے تھے یا کوئی متبادل ذرائع، تو ان کو جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا تھا گیس سلنڈرز پہ، کہ آپ لوگ گیس سلنڈر کا استعمال کریں تاکہ ماحول کم سے کم جو ہے وہ آلود ہو. ایک سوال تو یہ ہے کہ سردیوں میں تو جو اینٹیں ہیں اس کی تیاری کم ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میرا آپ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ لاہور جو ہے وہ اس وقت دنیا کے آلود ترین شہروں میں دوسرے نمبر پہ ہے، تو یہ اس مقام پر کیسے پہنچا ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ، ایئر کوالٹی، ایئر انڈیکس جو ہوتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہے. جب کوالٹی ایئر انڈیکس زیادہ ہوگا تو وہ پولوشن زیادہ ہوگی. اب لاہور جو ہے وہ وہاں پہ انڈسٹریز بھی ہیں، وہاں پہ ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا روڈ پہ سڑکیں وہ بلاک ہوتی ہیں گاڑیوں سے. آپ کراچی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، ان جگہوں پہ پولوشن زیادہ ہوتی ہے اور کوالٹی ایئر انڈیکس جو ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی دنیا کے جو آلودہ ترین کنٹریز ہوتے ہیں اس میں پاکستان جو ہوتا ہے یا لاہور جو ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی کراچی پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ اس کا جو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم صحیح کریں، ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کریں، پرانے ماڈل کی گاڑیاں بند کریں. اور یہ جو کاروبار ہوتا ہے پرانے انجنوں کا، پاکستان کے اندر بڑے بڑے شہروں میں مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں پرانے انجنوں کی، وہ بھی ختم ہونی چاہیے، تاکہ پرانے جب انجن پرانا ہوگا تو وہ 10 سال پرانا ہوگا، 20 سال پرانا ہوگا تو وہ تو دھواں چھوڑے گا نا. تو وہ اس کو روکنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. ادروائز آپ اسی طرح ہی یہ پولوشن بڑھتی رہے گی اور لوگ بیمار ہوتے رہیں گے
اور اب دیکھیں سینے کی بیماریاں، اب چیسٹ کی بیماریاں دیکھ لیں، بچوں کو زکام نزلہ دیکھ لیں، کینسر دیکھ لیں، کینسر بھی جو ہے وہ بھی پولوشن کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں اچھا پھر ایک اور گورنمنٹ حکومت کی شاید اس پہ نظر گئی ہے یا نہیں گئی کہ گورنمنٹ نے میڈیکل چیک اپ بھی، میڈیکل جو اکوپمنٹ ہے اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. لوگوں نے ایکس رے مشینیں لگا رکھی ہوتی ہیں جو کہ ریڈیشن دیتی ہیں، ان کی پریکاشنری میئرز اس کی نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں اسی لیے آپ بڑے بڑے ہسپتالوں میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اٹامک انرجی والے جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں اور ریڈیشن کو کنٹرول کریں تاکہ ریڈیشن بھی کم ہو، کیونکہ کینسر کا جو سبب ہوتا ہے یہ ریڈیشن ہی ہوتا ہے. جو دنیا میں جب آپ کنٹینیوس کریں گے، گرمیوں میں بھی کریں گے، ہر موسم میں کریں گے تو پھر اس وقت یہ آپ کو اس رزلٹ اچھا ملے گا. اور جب آپ پہ جب پولوشن بڑھ جاتی ہے تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جب پولوشن کم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں نا 2-4 دن آپ ایکٹیو رہتے ہیں، آپ کی میئر بھی ساری آپ نے احتیاطی تدابیر کی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ لمحہ گزر جاتا ہے تو پھر آپ بھی جو ہوتے ہیں سانس لینا شروع کر دیتے ہیں. صاحب میرا لاہور جانا ہوا ہے حال ہی دنوں میں. لاہور میں تقریباً سردی ختم ہو چکی ہے اور وہاں پہ آپ صبح ہو یا شام ہو ہر وقت آپ کو جو ہے وہ دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا ہے. اچھا وہاں پنجاب کے اندر صرف لاہور کی بات نہیں کریں گے، پورے پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب حکومت نے وال چیکنگ کروائی ہے کہ کوڑے کو آگ لگانا قانوناً جرم ہے، اور یہ ہے بھی. ساتھ ہی ساتھ پرانی گاڑیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس وقت ماحول کو گندا کر رہی ہیں. ایسے کارخانے بھی ہم نے دیکھے جو فضا کو آلودہ کر رہے ہیں. تعمیراتی شعبہ ہے، تیزی سے کنکریٹ کے بہار کھڑے کیے جا رہے ہیں، درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پورے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہیں جو حکومت نے بنائی ہیں اسی سلسلے میں، ان کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی ان کو مزید کچھ بہتری کی ضرورت ہے؟ یہ جو انوائرمنٹل جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ پہ ہیں جو انوائرمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کی کارکردگی بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آج کل جو ہے نا بال چاکنگ کا دور نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا میڈیا جو ہے ہماری مسجدیں ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سب سے بڑی تعلیمی ادارے ہمارے یہ دینی مدرسے ہیں. یہاں پہ اگر مسجدوں میں علماء کرام یہ تعلیم لوگوں کو دیں، لوگوں کو یہ احتیاطی تدابیر بتائیں کہ آپ نے پولوشن سے کیسے بچنا ہے، آپ نے صفائی کیسے رکھنی ہے. جب آپ کے گاؤں صفا ہوں گے، علاقے صفا ہوں گے تو پھر پولوشن بھی نہیں ہوگی اور پھر آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. آپ کے ہسپتال بھی جو ہے وہ مریضوں سے نہیں بھریں گے. اس کے بڑے فائدے ہیں لیکن اس پہ لاگت کم آتی ہے لیکن فوائد زیادہ ہیں. تو اگر حکومت اس پہ توجہ دے اور اس کو ہنگامی طور پہ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو وہ کنٹرول کرے. آپ دیکھیں کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ڈینگی جو ہے وہ مچھروں کی آپ دیکھیں کہ کوئی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں پہ. گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی صحت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی، کوئی توجہ. آپ دیکھیں ہسپتالوں کو دیکھ لیں، وہاں بھی پرائیویٹائزیشن بھی شروع کی ہوئی ہے ہسپتالوں میں. تو وہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کی صحت پہ توجہ دے. عوام کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کی مالی مشکلات کم ہوں گی، کیونکہ آپ کی مالی مشکلات جو ہیں وہ صحت کے ساتھ بھی بندھی ہوئی ہیں. آپ صحت مند ہوں گے تو آپ کی نوکری اچھی ہوگی، ڈیوٹی صحیح کریں گے، کام ٹھیک کریں گے. اگر آپ بیمار ہوں گے، آپ دیکھیں جب سموک آتا ہے تو سکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سکولوں کا ٹائم ریڈیوس کر دیا جاتا ہے، دفتروں کا ٹائم چینج کر دیا جاتا ہے، دفتروں کو بند کر دیا جاتا ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت اس طرف توجہ دے اور ایک کنٹینیوٹی جاری رکھے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ نہ یہ سموک رہے گی اور نہ یہ پولوشن رہے گی اور عوام بھی صحت مند رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال ہے آپ سے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے حالیہ دنوں میں کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ جاپان سے منگوائی ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ ایک قطار میں کھڑی کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ کیمیکلز بھی شامل کیے گئے تھے کہ فضائی آلودگی کم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے بڑی تشہیر کی، بڑا میڈیا پر پیسہ خرچ کیا اور بڑی پبلسٹی کی کوشش بھی کی گئی، لیکن رزلٹ اس کا جو ہے وہ کچھ نہیں ملا۔ اب بات یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ادارے ہیں جس میں دیکھیں ٹریفک پولیس ہے، ٹریفک پولیس کا ایک اپنا کردار ہے، وہ گاڑیوں کو روکتی ہے، گاڑیوں کو چالان کرتی ہے، پہلے وارننگ پھر اس کے بعد بند کیا جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، ٹرانسپورٹ محکمے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پرانی گاڑیوں کے حوالے سے جو اس کی مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ان کو جاری کرتی ہے۔ انوائرمنٹل ایجنسیز جو ہے وہ ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا اپنا بھی کردار ہے۔ سر یہ 4-5 محکمے ہیں لیکن کارکردگی صفر ہے، عوام کی زندگیاں جو ہیں وہ اس وقت مشکلات سے دوچار ہے، عوام سخت پریشان ہے، صرف اشتہارات تک ہی کارکردگی دکھائی دے رہی ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے جو گاڑیوں کی بات کی ہے وہ سموک گن انہوں نے لائی ہیں جو کہ وہ چھڑکاؤ کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ پولوشن ان چیزوں سے ختم نہیں ہوگی، پولوشن جب تک اس کا مین جو سورس ہے جب تک اس کو آپ نہیں پکڑیں گے، جب بیماری اس وقت ختم ہوگی جب آپ بیماری کو ڈائگنوز کریں گے۔ آپ ڈائگنوز یہ ہے کہ آپ کی گاڑیاں پرانی ہیں، آپ دیکھیں کتنے پرانے ماڈل کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں، ہمارے سامنے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، دھوئیں کا انبار چھوڑا ہوتا ہے پیچھے اس نے، تو وہ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو دیکھیں آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا یہ کہ گاڑی اب تو 1 کروڑ روپے سے کم گاڑی ملتی نہیں ہے، قیمتیں گاڑیوں کی زیادہ ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دے، گاڑیاں سستی گاڑیاں پیدا کریں تاکہ لوگ اچھی گاڑیاں استعمال کریں، نئی گاڑیاں استعمال کریں، تو اب پولوشن بھی کم ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو پولوشن میں شیئر ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی پبلک ٹرانسپورٹ چلائے، گورنمنٹ اپنی ٹرانسپورٹ چلائے تاکہ لوگ اپنی گاڑیاں کم سے کم باہر نکالیں۔ جب گاڑیاں کم سے کم باہر نکالیں گے تو پولوشن بھی کم رہے گی۔ پھر الیکٹرانکس گاڑیاں، اب تو الیکٹرانکس دور آ گیا ہے۔ جی میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دنیا جو ہے وہ الیکٹرانکس گاڑیوں پر منتقل ہو چکی ہے، چین، جاپان، دبئی، بڑے بڑے ممالک۔ ہمارے ملک میں تو وہ گاڑی لینا جو ہے وہ عام انسان کے بس سے باہر ہے، قیمتیں اتنی ہیں تو کیسے ہم جو ہے اس کو افورڈ کریں گے؟ ظاہری بات ہے جب انسان اس کو افورڈ نہیں کرتا تو پھر وہ پرانی گاڑیاں لے کر ماحول بھی آلودہ کرتا ہے اور لوگوں کو بیماریاں بھی دیتا ہے۔ اصل میں ہمارا جو یہاں مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ جب یہاں پہ کوئی کارخانہ لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں تو بڑی پرابلم پیش آتی ہیں۔ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑا سفر کرتے ہیں۔ وہ جب سفر کرتے ہیں تو پھر ان کو آپ کو چاہیے فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو پروموٹ کریں۔ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آپ کے ملک میں گاڑیاں بنیں گی تو اگر کسی اور ملکوں میں گاڑیاں بن سکتی ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ الیکٹرانکس کا دور ہے، اب الیکٹرانکس گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، آپ روڈوں پہ ان گاڑیوں کو نکالیں تو پولوشن خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ جس طریقے سے حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے پولوشن کو، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ایسے ہوگا بھی کنٹرول کر سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو فضائی آلودگی ہے اس سے عام انسان کی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، میڈیکلی ذرا بتائیں گے؟ کبھی کبھی ایسی امراض پھوٹ پڑتی ہیں، لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، سکن خراب ہو جاتی ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے، پھر چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، دمہ ہو جاتا ہے، آپ کی یہ مختلف جو بیماریاں ہیں، کینسر جو ہے وہ بھی یہاں سے مطلب ہے یہ پولوشن سے ہی، وہی پولوشن ہی اس کی وجہ بنتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ جب آپ پولوشن کو کنٹرول کریں گے، جب آپ دیکھیں اور بھی بڑے طریقے ہیں پولوشن کو کنٹرول کرنے کے، وہ مصنوعی بارش بھی کی جاتی ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر کریں۔ آپ ٹریٹمنٹ سے بہتر ہے کہ آپ کنٹرول کریں، آپ پریونشن کریں گے تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جب ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، پبلک بھی سکون سے رہے گی۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ فضائی آلودگی سے ہماری جان جو ہے وہ کیسے چھوٹے گی اور اس کے لیے حکومت کو مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے فضائی آلودگی اور اس وقت بالخصوص جو لاہور کی صورتحال ہے، لاہور کے اندر جو اسموک کی صورتحال ہے، وہاں پر سانس لینا جو ہے وہ دشوار ہے. اور یہاں وہاں پہ اس وقت جو لوگ ہیں مطلب وہ پنکھے لگائے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے اپنے اینڈ سے کہ کسی طریقے سے اس چیز سے چھٹکارا پایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب موسم اس قسم کا ہو جاتا ہے اور بیماریاں تو ویسے بھی عام ہو چکی ہیں، اس میں بزرگ اور بچے جو ہیں وہ اتنا متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی ان کی متاثر ہونے کی تعداد عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. بچے اور جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان میں ایک تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی سٹیج ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی چیسٹ، ان کے لنگز، ان کے ہارٹس، سب چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہوتی ہیں. اور دوسرا اس میں امیونٹی بھی کم ہوتی ہے، اس میں امیونٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے بچے جو ہوتے ہیں زیادہ سفر ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کا بھی امیون سسٹم جو ہوتا ہے بڑا ویک ہو چکا ہوتا ہے ایج کے ساتھ. اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کو چیسٹ کی بیماریاں اور زکام اور نزلہ اور یہ مختلف فلو وغیرہ عام ہو جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان وقتوں میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے محلوں کو صاف رکھیں، گھروں کو صاف رکھیں اور گندگی نہ پھیلائیں. اپنا جو واٹر، جو سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ واٹر بارن ڈیزیز ہے. پانی جو ہے وہ بھی ہم ایک پولوشن کا باعث بنتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا سیوریج سسٹم ٹھیک ہو، ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلانٹ بنانے چاہیے گورنمنٹ کو. آپ دیکھیں نا، فیکٹریاں چلتی ہیں، بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں. اب KPK میں بھی بڑے کارخانے ہیں، یہاں پہ تو مختلف قسم کی انڈسٹریز ہیں. اور یہاں پہ آپ سٹون کا بھی بہت زیادہ کرشنگ وغیرہ استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پہ زیادہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہسپتالوں کو دیکھیں، ان کے پاس انسینریٹر نہیں ہوتا. آپ فیکٹریوں میں جائیں تو ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہوتے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں شہر کے اندر جو ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں نے یہ جو پٹاخے وغیرہ جو ہوتے ہیں، بارود وغیرہ رکھا ہوتا ہے، پٹاخے بناتے ہیں. تو وہ دیکھیں ابھی حیدرآباد میں بھی پچھلے دنوں ایک اسی طرح ہی ایک شاپ پہ دھماکہ ہوا پٹاخوں کے، اور وہ اس کی وجہ سے آتش بازی کے سامان کو آگ لگی اور پھر اس میں 7-8 بندے جو تھے وہ بیچارے فوت ہو گئے. اب دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے ان چیزوں کو کنٹرول کرے، شروع میں کنٹرول کرے. جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے. اب دیکھیں نا کہ اب سوات میں وہ جو مسافر، وہ جو لوگ گئے تھے سیاحت کے لیے گئے تھے، تو ان لوگوں کے دیکھیں پورا فیملی جو تھی ڈوب گئی. وہاں بڑے بڑے ہوٹل تھے، ان کے پاس کشتیاں نہیں تھی، ان کے پاس رسی نہیں تھی، ان کے پاس پریونشن کا سامان نہیں تھا. آپ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ کو چاہیے اس ماحول کے مطابق آپ ساری چیزیں تیار رکھیں، کیونکہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت اسلحہ نہیں اکٹھا کیا جاتا، وہ پہلے کیا جاتا ہے تاکہ جنگ کا آپ مقابلہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت جو اس وقت اقدامات اٹھا رہی ہے اور جن کو میڈیا پر بڑے جو ہے وہ بلند دعووں کے ساتھ ان کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ ان اقدامات سے جو ہیں وہ مطمئن ہیں؟ یعنی حکومت پنجاب عوام کی بہتری کے لیے اچھے کام کر رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، حکومتیں تو اچھے کام بھی کر رہی ہیں، تو اور دنگا مشتی بھی چل رہی ہے حکومتوں میں آپس میں. تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت جو ہے توجہ سے کام کرے، پنجاب کی حکومت کام کر رہی ہے، کافی کام کر رہی ہے. وہاں پہ کافی تعمیرات کا کام ہوا ہے، وہاں پہ بڑی پروگریس ہوئی ہے. لیکن یہ پروگریس مطمئن نہیں کر سکتی عوام کو. پروگریس اس وقت مطمئن کرے گی جب پورے پاکستان کے دیکھیں کہ پنجاب، اگر لاہور جو ہے وہ بھی ہمارا شہر ہے، لاہور کے لوگ بھی ہم ہی ہیں اور پشاور کے لوگ بھی ہم ہی ہیں، ہم ایک ہی لوگ ہیں. ہمیں ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. ہماری ترقی اور ہماری جو پروگریس ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ہیں. جب ہم ایک ہیں تو پھر یہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی صوبے میں ترقی ہو رہی ہے اور کسی صوبے میں ترقی نہیں ہو رہی. حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ پورے صوبے جو ہیں ہر صوبہ اپنا کام کرے اور لوگوں کو مطمئن کرے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے دلی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، لاہور دوسرے نمبر پہ ہو جاتا ہے، لاہور پہلے نمبر پہ آتا ہے، دلی دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے؟ یہ دو سٹیز جو ہیں وہ مسلسل
گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کا ایئر انڈیکس کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ 2 شہر جو ہیں وہ ان کی فضا آلودہ جو ہے وہ قرار پائی جاتی ہے. تو کیسے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا مسئلہ بنیادی جو ہے اس مسئلے سے ہم کیسے اب نکلیں گے؟ یعنی اتنی دنیا جو ہے وہ مختلف بڑے بڑے چیلنجز کو سامنا کر رہی ہے, وہاں پر جو ہے بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کیا جا چکا ہے, لیکن ہم ایک اسموگ یا فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام ہیں اب تک؟ یہ عموماً آپ دیکھیں یہ دونوں جو دونوں علاقے ہیں, یا جو لاہور ہے اور جو دلی ہے, وہ دونوں میں انڈسٹریز بہت زیادہ ہے, وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے, لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے, وہاں پہ عوام بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پولوشن کا باعث بنتی ہیں. آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے آپ کو, اور پھر آپ کو حکومتوں کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے, حکومت کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے, کیونکہ ایک انسان کی زندگی بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورم ہیں وہاں پہ یہ چیزیں باتیں اٹھانی چاہیے, اور وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں وہاں سے کنٹرول کی کرنی چاہیے. یونائٹڈ نیشن ہے, مختلف ادارے ہیں, اور WHO والے ہیں, تو ان سب کو ملا کے پولوشن کا مقابلہ کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ پولوشن جو ہے کتنی بڑھ رہی ہے, جنگلات کو بے دریغ کاٹا جا رہا ہے, لکڑی ختم کی جا رہی ہے, بڑے بڑے جنگلات جو ہیں وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں. دیکھیں نئے جنگل بنائیں, نئے جنگل لگائیں. جب آپ نئے درخت لگائیں گے علاقوں میں تو وہ پولوشن کو وہ بھی کنٹرول کریں گے. وہ اس میں ٹائم تو لگتا ہے, کیونکہ درخت بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو دیر پا ہوتا ہے, لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ یہ شجرکاری کی طرف بھی خصوصی توجہ دے, اور ہر شہر میں پابند کرنا چاہیے لوگوں کو, حکومتوں کو پابند کرنا چاہیے, وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ کاشتکاری کرے, وہاں پہ شجرکاری کرے وہاں پہ, اور وہاں پہ درخت لگائے, تاکہ پولوشن جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب, فضائی آلودگی میں عام شہری خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی مجھے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جواب دیجیے گا کہ جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے, سانس لینے میں دشواری ہے, دمے کا مسئلہ ہے, بالخصوص ان کو ایسے ماحول میں زیادہ مشکلات کا سامنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے کوئی ایسا مشورہ کہ وہ اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں کیسے جو ہے وہ بچائیں گے؟ کم سے کم باہر نکلیں جب پولوشن ہو, تو کیونکہ پولوشن جو ہوتی ہے وہ 3-4 مہینے رہتی ہے. آج کل دیکھیں نا, سموک کا دور ہے, تو فوگ بھی ہوتی ہے, پھر سموک بھی ہوتی ہے, کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں, ٹمپریچر جو ہوتا ہے لو ہوتا ہے نیچے, اور اوپر ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے. لو ٹمپریچر میں پارٹیکلز جو ہوتے ہیں یا کوئی جراثیم جو ہوتے ہیں وہ سارے وہاں لو اس میں لیول پہ ہوتے ہیں, اس لیے سموک بنی ہوتی ہے, اور یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے لوگوں کو. تو اس لیے ان کو ماسک پہننے چاہیے, اور اب تو ماسک کو زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے آپ کو, کیونکہ اس کے بغیر آپ کا جو جینا ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ہم نے بات کی سٹارٹ پہ اپنے پروگرام کے آغاز میں کہ جو پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہیں وہ سب سے بڑی وجہ ہے لاہور کی فضا کو آلودہ کرنے میں. مجھے اور میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ فیکٹری کے دھوئیں, جو کچرا ہے, کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو پلاسٹک اس وقت ہماری زندگی میں عام ہو چکا ہے, کیا اس سے بھی جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ پلاسٹک بھی ایک بہت بڑا سورس ہے جو کہ وہاں پہ گندگی پھیلا رہا ہے, پولوشن پھیلا رہا ہے. کیونکہ آپ کا سیوریج سسٹم جو ہے, سارا پانی کا نظام جو ہے سارا, وہ یہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز جو ہیں یہ لوگوں نے جگہ پر جگہ پھینکے ہوتے ہیں. دوسرا, یہ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے, لوگ احتیاط نہیں کرتے. دیکھیں, یہ آپ نے خود ہی کنٹرول کرنا ہے. اگر پلاسٹک آپ پلاسٹک کے بغیر آپ کا زندگی نہیں سنبھلتی, آپ نہیں زندگی کیا ایک ضروری حصہ ہے آپ کی بنا ہوا ہے, تو آپ اس کو کوڑا دان میں پھینکیں. اس کو ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ نے کوڑا دان لگائے ہوتے ہیں, وہ کوڑا دان جو ہوتے ہیں وہ کوڑا سارا باہر پڑا ہوتا ہے, اور کوڑا دان جو ہوتا ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے. تو جب تک عوام دیکھیں, یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ کچھ نہیں ہوتی, حکومتیں عوام ہوتی ہیں, عوام ہی حکومت ہوتی ہے, عوام ہی حکومت کو چلاتی ہے, اور عوام ہی لوگوں کی کیئر کرتی ہے. جب تک آپ اپنے رویے نہیں بدلیں گے, آپ کو ہر چیز میں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. جب آپ رویے بدلیں گے تو پھر آپ آلودگی سے بھی بچے رہیں گے, اور آپ پھر سکون سے بھی رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہے,
لاہور کے کچھ مخصوص علاقے ہیں یا پنجاب کے کچھ علاقے ہیں، کبھی کبھار کراچی میں بھی جو ہے وہ ایسی فضا جو ہے آلودہ دیکھنے میں آتی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ماحولیاتی آلودگی ملک کے دیگر شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جو بڑے ہمارے سٹیز ہیں؟ یہ پورے دیکھیں آپ لاہور اور کراچی کو وہ کر رہے ہیں، یہ پارے فیصل آباد ہو گیا، بڑے اور بھی بڑے علاقے ہیں جو آلودہ ترین ہیں۔ تو اب دیکھیں نا کے پی کے میں اب آپ دیکھیں آلودگی بہت کم ہے۔ اس لیے کیوں کم ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہاں پہ ایک تو پانی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ یہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں، یہاں بڑے بڑے جنگلات ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ آلودگی کم ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے آلودگی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر آپ نے آلودگی کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو یہ درخت لگانے پڑیں گے، آپ کو گھروں کے انتظامات ٹھیک کرنے پڑیں گے، ہوادار گھر بنانے پڑیں گے۔ آپ کو ہوادار گھر ہوں گے تو پولوشن کم سے کم پھیلے گی اور آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اور اہم آپ سے سوال یہ ہے کہ جو تعمیراتی شعبہ ہے، اس وقت جنگلات کی بے دریغ کٹائی جاری ہے اور کنکریٹ کے پہاڑ یعنی بڑی بڑی سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، تو کیا وہ بھی ان عوامل میں شامل ہے یا نہیں، وہ اس سے بری الذمہ ہے؟ نہیں، وہ ان کا بھی رول بیچ میں ہے، پولوشن میں رول ہے۔ دیکھیں جو انڈسٹری جب تعمیرات ہوتی ہیں تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، سڑک کے کنارے پڑی رہتی ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے، بجری ہوتی ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، سڑکوں کے اوپر ہی کام چل رہا ہوتا ہے، گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، مین روڈ ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی پریونشن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے باہر ملکوں میں جب عوام کی آمد و رفت ہوتی ہے تو تعمیراتی کام بند ہوتے ہیں۔ تعمیراتی کام اس وقت ہوتے ہیں جب عوام کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے یہاں کا سسٹم ڈیولپ کرے کہ یہ تعمیراتی کام اس وقت ہونے چاہیے جب لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، جب ٹرانسپورٹ کم ہو۔ رات کا آپ کے پاس رات کا ٹائم ہے، بڑے ملک ہیں جہاں پہ راتوں کو تعمیرات ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے پولوشن پہ دیکھیں، پولوشن کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کو قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ قربانی دیں گے آپ تو پھر آپ کی پولوشن کنٹرول ہوگی۔ جب آپ کی پولوشن کنٹرول ہوگی تو آپ صحت مند ہوں گے۔ تو یہ صحت مند اپنے آپ کو رکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پنجاب کے اسپتال جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی اور ماحول جو ہے وہ مزید آلودہ ہو چکا ہے۔ میرا آپ سے آخری سوال ہے اور اس کا جواب میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، اس میں عوام جو ہے وہ کتنی ذمہ دار ہے ماحول کو گندا کرنے میں اور ماحول کو صاف کرنے میں، وہ اپنا کیسے کردار ادا کر سکتی ہے؟ عوام جو ہے اب ایک انڈسٹریز کی طرف پڑی ہوئی عوام جو ہے، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، مختلف تعمیرات، جو آپ کے جو بھی کاشتکار ایریا تھا جہاں پہ کاشت ہوتی تھی یا آپ زرعی جو زمین تھی آپ کی وہ ساری ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ مختلف کالونیاں بن رہی ہیں، دڑا دڑ پکے مختلف بلڈنگز بن رہی ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں۔ تو اس کو دیکھیں آپ جب ایگریکلچر کو ختم کر دیں گے، آپ کی زراعت ختم ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں یہ ایک زرعی ملک ہے پاکستان، اس کو چاہیے تھا کہ اس طریقے پہ چلاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پشاور کے نزدیک ترین آپ ایریاز میں دیکھیں کہ آبادیاں بن رہی ہیں دڑ دڑ، اور دوسرا آبادی پہ کنٹرول نہیں ہے ہمارا۔ ہمیں چاہیے کہ جو فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، لوگوں کے فیملیز کنٹرول ہونی چاہیے، تاکہ آبادی جتنی کا ہماری جو آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو یہ کل ہمارے لیے ایک خطرے کا الارم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف بھی توجہ دیں اور فیملی پلاننگ کی طرف بھی توجہ دیں، اور اپنا جو کنبہ ہے وہ جتنا مختصر رکھیں گے اتنی ہی آپ کی پولوشن بھی کنٹرول ہوگی اور آپ کی آبادی جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا آپ کا ملک، اور آپ اچھے بچے کی تربیت بھی کر سکیں گے۔ یہ اس کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جب آپ اس میں عمل کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے کہ آبادی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو آپ سوشل میڈیا میں اب تو اشتہار لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کی ڈیوٹی لگائیں، آپ سوشل میڈیا کو پابند کریں کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے، تاکہ جو پولوشن ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ پولوشن جو ہے وہ صحت کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور صحت جو ہے وہ ملک کی ترقی کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آج کے تمام سوال
سوالوں کے جوابات آپ نے جانے، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ ناکافی ہیں، کیونکہ اس وقت لاکھوں افراد کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال ہر سال جو ہے پنجاب کی عوام کو دیکھنا پڑتی ہے۔ حکومتی نعرے اور دعوے تو اپنی جگہ، لیکن عوام جو ہے وہ حکومتی اقدامات سے خوش دکھائی نہیں دے رہی۔ یہاں پر صرف ذمہ داری حکومت پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری عوام کو بھی اٹھانا پڑے گی۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گی، اس کے بعد ہی جا کر اب اس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ حکومت اور عوام دونوں مل کر اس مسئلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔